अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हर तरफ पाकिस्तान पर नज़रें मरकूज़ हैं, जहां एक तरफ मैच पर तो दूसरी जाने पूरी दुनिया इस वक्त जो एकदम तेज़ी से ये डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे, उस पर अपने जरीदों में लिख भी रही है और इस पर जाहिर है बहुत फोकस है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इस पर खामोश है। अलबत्ता सदर ट्रंप की जानिब से आगाज़ तो हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से एक छोटी सी स्टेटमेंट से और कहा था इससे स्मॉल ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन वो बात अब बदल गई है एक धमकी में। यानी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है, अगर वो उन्हें वापस ना की गई, यानी अमरीका को वापस ना की गई, देन बैड थिंग्स कैन हैपन। अभी एकदम खित्ते में भी इसमें तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और वैसे ही अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें दुनिया में, वो भी बड़ी तेज़ी से इस वक्त बदलती नज़र आ रही है। जहां बाहर के मुमालिक पाकिस्तान पर मरकूज़ कर रहे हैं अपनी नज़रें कि किस तरह से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है, वहीं डोमेस्टिक फ्रंट देखें तो जूं का तू नज़र आता है। और अपोजिशन की जमात जो सबसे बड़ी है तहरीक इंसाफ, वो भी अपने लिए कोई सियासी स्पेस लेने में या उस किस्म की जद्दोजहद करने में कामयाब नज़र नहीं आती। अलबत्ता अब इस वक्त उनकी जद्दोजहद सोशल एक्टिविस्ट से स्टार्ट की हुई एक मुहिम, वो उसमें भी उनकी शमूलियत है और हमने देखा कि किस तरह से अब उनके लोग छतों पर अजानें देते हुए अपनी वीडियोस भी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो भी आपके सामने आई। तो दूसरी तरफ पेशावर में होने वाले जलसों की तैयारियां की जा रही हैं। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ सियासी तज्जिया करने के लिए सबसे बेहतरीन इस वक्त मैं कहूँगी ऑप्शन के सीनियर सियासतदान भी हैं, निज़ाम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तहरीक इंसाफ को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद, पहले इंटरनेशनल मामलात से हम आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदे हुए, क्या आप समझते हैं कि इस पर हुकूमत को और सिस्टम को यानी इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, या जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तो ताल्लुकात थे ही और ये एक बहुत अच्छा कदम है, इसको फॉर्मुलाइज कर दिया गया है, बट दे फॉल शॉर्ट ऑफ प्रेजिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड फॉर ऑल द रीजंस। देखिए, वो तो तलखियां है ना, सियासत के अंदर तलखियां हैं, तो वो आप प्रेज ज़ाहिर है वो क्या करेंगे। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये एक वाटरशेड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और स्पेशली जब आप हिस्ट्री देखें कि देखें यहाँ पे जो मिडल ईस्ट है ये सबसे एक प्राइज इलाका है। 1960s के बाद तो बहुत बढ़ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत अहमियत बढ़ गई। उससे पहले भी इसके ऊपर पहले तुर्क जो हैं उन्होंने सबसे पहले कब्जा रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स आ गए और फिर ये ब्रिटिश पेट्रोलियम इसको मैनेज करती रही और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका चला गया। सही। और अरामको जो है वो यहाँ पे आता रहा सारा। लेकिन अब ये पहली बार है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हुई है जहाँ पे पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के जो दिफाई मामलात हैं उनमें इतना बड़ा रोल जो है मिला है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अरब ममालिक का भी, सऊदी अरेबिया जिसको लीड करता है जिस ग्रुप को, और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी जो है एक बात है। जाहिर है कि इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को जाएगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मसाइल भी इसके आगे होंगे, फिर उसका वो भी देखेंगे उसको हैंडल कैसे करना है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात। सही। अब मैं सदर ट्रंप का जिक्र इसलिए मैंने अपने इब्तदाइये में भी किया क्योंकि आप लोगों की उस वक्त हुकूमत थी जिस वक्त इनखला हुआ था अफगानिस्तान से 2 दहाइयों के बाद। अब ये जो बगराम एयरबेस का किस्सा शुरू हुआ है, अगर ये उनको मिल जाती है तो आपके लिए, आपके नज़दीक ये पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा शगुन साबित होगा? देखिए, जो बगराम एयरबेस है वो बुनियादी तौर के ऊपर अमेरिका को देने के ऊपर जो एतराज़ है वो रूस को होगा और चाइना को होगा, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए इसकी इतनी शायद अहमियत ना हो, क्योंकि हमारे तो अमेरिका से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े करीबी हैं। सो हमारा तो फौरी तौर के ऊपर कोई कंसर्न इतना शायद नहीं होगा। लेकिन ये रूस तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज होगा और चाइना भी इसको कोई खुशी से कबूल नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। सी पैक को उधर ले गए हैं, माइनिंग के ऊपर बुनियादी तौर पे झगड़ा है। ये जब उस वक्त शुरू हुआ था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और हमें कोई यहाँ पे इंटरेस्ट हमने नहीं रखना। तो जब प्रॉब्लम ही अमेरिका का ये है
آپ دیکھیں نا ہسٹری افغانستان کی اٹھا کے، جب یہ 86 میں گئے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کنسرن نہیں رکھنا، پھر واپس آ گئے. اب پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کنسرن نہیں رکھنا، اب پھر واپس آنا چاہتے ہیں. سو امریکن پالیسی میکنگ بھی بڑی ٹرانزیکشنل ہے. یہ ڈیموکریسیز میں پرابلم تو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب ذرا ڈومیسٹک فرنٹ پر تحریک انصاف کے معاملات پہ آتے ہیں. آج کل دو چیزوں پر ان کی نظریں مرکوز ہیں. احتجاج جس طرح سے اپوزیشن کا حق بھی ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ پشاور میں جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے جو مہم کا آغاز ہوا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی ہیں، اجتماعی دعا کرنی ہے. اور کل ہمارے ساتھ شاید خٹک بھی تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ 4 دن تک جاری رکھیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کریں. نا آپ کیونکہ اسٹریٹجی پر بڑی بات کرتے آئے تحریک انصاف کی، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اسٹریٹجی؟ دس از ٹیریبل اسٹریٹجی. یوز آف ریلیجن پالیٹکس کے اندر جو بھی پارٹی کرے گی، جیسے بھی کرے گی، وہ بڑا اس کے خطرناک نتائج ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو ان کے مخالفین جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس کے اوپر عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع کر دیا. آپ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم سیکھتے تو ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ سیکھنا تو ہم نے ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ آپ مذہبی جو پروٹیسٹ ہیں، ان کو علامتیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ پالیٹکس میں بڑا کرتے جائیں گے اتنا ہی بڑا سماج کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پرابلم یہ ہے مذہبی بلیفز کے ساتھ کہ یہ بہت انڈیویجول چیز ہے. ہر شخص جو ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی، وہ اس کی اپنی ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح سے اس پالیٹکس کے اندر یہ لے آتے ہیں ایشوز، تو اس کے نتیجے میں آپ ڈویژن بڑی کرتے ہیں. سو انفارچونیٹلی یہ بھی جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی وہ بالکل غلط تھی اور ہے. اور اس کے جو مخالفین جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی تباہ کن ہیں. سو پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ ڈویژن ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، اور اس کو خطرناک ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی ایگزسٹنگ ڈویژن. دوسری طرف یہ ہے نہیں، اور حاصل کیا ہوگا فواد؟ کیونکہ آپ بالکل احتجاج کرتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ دوسری طرف پھر دیکھیں اس اسٹریٹجی سے آپ کو کچھ مل نہیں سکتا. آپ کی سبسٹینٹیو پالیٹکس تو ہے نہیں. دیکھیے خان صاحب نے ایک انٹینشنل فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر وہ تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتے تو وہ پولیٹیکل لوگوں کو پارٹی دیتے نا. انہوں نے پارٹی جان بوجھ کے ایسے جو فگر ہیڈز ہیں ان کو دیا ہے جو بنیادی طور پہ فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں. جیسے گوہر ہے یا سلمان راجہ ہے، وقاص وغیرہ ہے، یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی سے تو دیکھیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو فل ان دا بلینکس کے لیے لگائے گئے ہیں. اب الٹیمیٹلی خان صاحب کی ڈیپینڈنس. اور دوسری طرف پرابلم کیا ہے کہ حکومت کے پاس اور ہمارے حکمران طبقے کے پاس اس وقت کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے پولیٹیکل کویسچن کا کوئی آنسر کر سکے. لہٰذا ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف کوئرجن ہے. سو اس کے نتیجے میں جو عمران خان چاہتے ہیں کہ عوام خود آ کے یہ نظام جو ہے وہ بدلیں. اس کی اپنے ریپرکشنز ہیں، اپنی اس کی جو ہیں وہ اپنے ڈینجرز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی عمران خان اس کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں اس لمحے کا. اور میرا نہیں خیال کہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی امید بھی ہے کہ یہ لوگ کچھ کر سکیں گے. He is just, waiting for the moment. تو جس عوام سے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے یہ تو بڑا زبردست تجزیہ کیا، اور دلچسپ بھی ہے کہ ادھر حکومت اور نظام جو ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور دوسری جانب وہ تحریک انصاف نہیں بلکہ آپ کے نزدیک کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے، جو ان کے فینز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، عام عوام، وہ اس کے اوپر منحصر کیے ہوئے ہیں. لیکن اس سب میں پھر یہ فیصلے لینا کہ جس میں جس طرح کی ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹس آتی ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ری ٹویٹ کیا جائے، اور اگر آپ نوٹ کریں گے تو پارٹی میں سے کوئی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتا. تو یہ بھی تو ایک واضح ہو جائے گا عمران خان صاحب پر کہ بھائی کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا. آئی ایم شیور کہ ان کی بہن جب ملیں گی وہ بتا دیں گی. اور دوسری جانب یہ کہ جلسے سے کیا ہوگا، وہ بھی پشاور میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مایوس نہیں کرنا ہے، پورا پاکستان وہاں جائے. اگر آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پنجاب میں، سندھ میں جگہ نہیں ملتی آپ کو جلسے کرنے کی، سو از ہی ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ ہز پارٹی آلسو؟ دیکھیں میرا تو جو تجزیہ ہے، آئی کین بی ٹوٹلی رانگ. عمران خان یہ جو سارے جلسہ کر لیں، یہ فلانا کر لیں، ٹویٹ کر دیں، یہ کر دیں، یہ صرف عمران خان آپ سمجھیے کہ وہ اس وقت ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کیے ہوئے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے، دیکھیں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں.
اگر 8 فروری کو 65% لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، آج 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عام آدمی کے لیے کنٹمپٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کی جو اگر آپ جوڈیشری میں بھی دیکھ لیں کیا ہوا، آپ دیکھ لیں کہ اوور آل گورننس کی جو اسٹریٹجیز ہیں، سیلاب میں کیا ہوا، the problem with this cadre of the leadership is کہ they are too contemptuous towards common people. اب اس کی وجہ سے جو عمران خان کا جو ایک سمجھے کہ جو امید ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا عمران خان کو لگتا نہیں کہ کوئی جلدی ہے باہر آنے کی۔ وہ اب اپنے آپ کو ریکنسائل کر گئے ہیں جیل کے ساتھ، اور وہ اور بھی عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزار دیں گے۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر جو خلفشار ہے، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو خیال ہے نا نادیہ کہ پاکستان کے لوگ تو بالکل بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں، ان کو عزت دینے کی کیا ضرورت ہے، ووٹ کی کیا اہمیت ہے، پہلے بھی فارم 47 سے آ گئے تھے، پھر بھی فارم 47 سے آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں پاکستان کے اندر ہی خود 3 بڑی تحریکیں تو پاکستان کے اندر چلی ہیں، اور یہاں پہ بھی اگر کوئی سلسلہ اس طرح کا شروع ہو گیا پھر رکے گا نہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہک کا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امریکہ کی طرف جو امریکی صدر کی جانب سے بیان ہے اس پر بات کریں گے کامران بخاری سے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر بخاری، جو سٹیٹمنٹ سے آغاز ہوا تھا صدر ٹرمپ کی جانب سے باگرام ایئر بیس پر، وہ اب دھمکی میں سے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ان کی جانب سے ان کے سوشل پلیٹ فارم پر یہ کہنا کہ اگر باگرام ایئر بیس ان کو واپس یعنی امریکہ کو واپس نہ دی گئی then bad things can happen۔ Now میں چاہوں گی کہ اس کو اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو بیڈ تھنگس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت نہیں مانتی تو کیا ہوگا افغانستان کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیڈ تھنگس سے شروع کرتے ہیں۔ بیڈ تھنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ امریکی فوجی واپس چلے جائیں گے وہاں پہ۔ بیڈ تھنگ سے مراد یہ ہے کہ ایئر سٹرائکس، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے دیکھیں، اگر ایسا مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ وہاں پہ دوبارہ سے فوجیں تعینات کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو یہ جو ہینڈ اوور کی بات کی جا رہی ہے تو آئی تھنک دیر از سم تھنگ ایلس ہیئر، بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے کے پاس کوئی اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے افغانستان میں اپنی فوجوں کو منتقل کر دے، کیونکہ ٹیک بیک بیس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کنٹرول کریں۔ لیکن اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ امریکہ کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آئی تھنک اٹس لائک اے فارورڈ آپریٹنگ بیس، لیکن اس میں بھی دیکھیں پیچیدگیاں ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ ایک فارورڈ آپریٹنگ بیس رکھتے ہیں تو وہاں پہ پھر ان کی سیکیورٹی کا کون بندوبست کرے گا؟ پہلے جب امریکی فوجیں تھیں وہاں پہ تو الیبریٹ جو ہے فوجوں کے لیے سیکیورٹی سسٹم تھا، تو اب اگر وہ اس لیول کی نہیں ہے کمٹمنٹ تو اٹس ناٹ ریئلی کلیئر کہ جو ہے وہ چاہ کیا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ the details are not there just yet۔ اوکے، تو ڈاکٹر بخاری جب آپ کہتے ہیں نا کہ the bad thing سے اگر سٹارٹ کریں تو ایئر اسٹرائکس on who؟ on افغانستان؟ Air strikes on Taliban. I mean, air strikes on افغانستان میں جہاں ان کی جو ہے نا فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ what bad things can happen، اور I mean باقی تو مطلب اگر آپ اس یعنی کیا مالی مشکلات ہو جائیں گی؟ مالی مشکلات تو پہلے سے ہی ہیں، so I don't know what else is there in terms of bad things۔ اچھا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ڈیٹیلز ابھی بہت زیادہ سامنے نہیں آئی کہ واٹ ایگزیکٹلی وہ چاہتے ہیں، لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ چائنا کی جوہری فیسلٹی سے باگرام ایئر بیس 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور ہم نے چائنا کی جانب سے بھی دیکھا کہ انہوں نے اس باگرام کے مطالبے کو یکسر مسترد بھی کیا ہے، اینڈ وی آل نو کہ سی پیک جس کو بڑھا کر توسیع دی جا رہی ہے اور افغانستان سے انگیجمنٹ بھی زیادہ ہے اس وقت چائنا کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چائنا کے خلاف
کوئی مطلب لائک وائی دا پریزنس ان دا ریجن از دا بیسک کوسچن. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ چائنا کا اثر و رسوخ جو ہے وہ وسطی ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں بہت زیادہ BRI کی وجہ سے، پاکستان کے اندر بھی بہت حد تک ہے. تو آئی تھنک کہ جو ہے اس سے پہلے تو میں نے نہیں دیکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سینٹرل ایشیا میں اس بھرپور پیمانے کے اوپر کوئی دلچسپی لی ہو. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ آن دا مینڈ ہیں، آن دی امپروومنٹ، اپ سوئنگ پہ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ دیکھیں چائنا کو کاؤنٹر کرنا تو ایک اسٹینڈنگ امپیریٹیو ہے نا. اب اس میں افغانستان کیا رول ادا کرتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اٹس ناٹ ریئلی کلیئر. ماضی میں جو ہے یہ بات ہوئی تھی کہ امریکی ہتھیار جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں جا چکے ہیں، جو بغرام پہ جو ہے نا چھوڑ گئے تھے امریکی فوجی، اور وہ فیسلٹی جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے امریکہ نے بہت پیسہ لگایا اور اس کو یوز کیا. تو آئی تھنک فار اسٹریٹجک پرپسز اٹ ڈز میک سینس. دا کوشچن از کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں، تو وہ پھر اس کو اگر لیٹس سے کہ طالبان حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اس کو سیکیور کیسے کریں گے، آپریٹ کیسے کریں گے؟ سو دیٹس دا بگ کوشچن. باقی چیزیں دے آل میک سینس. دی اونلی کوشچن ان مائی مائنڈ از کہ بغرام جو ہے اٹس ان دا مڈل آف افغانستان، تو وہاں پہ تک رسائی اور پھر اس رسائی کی حفاظت اور وہاں سے آپریٹ کرنا، آپریشنل سیکیورٹی مینٹین کرنا، that requires a significant amount of deployment of resources, so which I don't see کہ طالبان امریکہ میں اس کی کوئی دلچسپی ہے عوامی سطح پہ اور یا جو ہے حکومتی سطح پہ. بخاری صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، ماہر بین الاقوامی امور. اب یہ معاملات جو ہیں وہ تمام ممالک کی اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ میرے خیال سے کہ اس کے دورس نتائج کیا ہوں گے یہ بعد میں ہی کہا جا سکتا ہے. ایک طرف امریکہ کے ساتھ آپ کہہ رہے تعلقات مینٹ پر ہیں، بالکل درست. دوسری جانب باگرام ایئر بیس کی ڈیمانڈ، اور اس سے قبل ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا. کین وی سی آل آف دیز ان آئسولیشن یا a product of or a reaction from one to another? I don't think it's a reaction. یہ جو assumption ہے کہ سعودی پاکستانی جو ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے یہ امریکہ سے ہٹ کے ہوئی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غلط ہے. امریکہ کی اگر آپ جو ہے جیو اسٹریٹجی کو دیکھیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ دیگر خطوں کے اندر ایلائڈ اور پارٹنر نیشنز جو ہیں وہ پہل کریں، ہیوی لفٹنگ کریں اپنے خطے کی حفاظت کے لیے. جو براڈر سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کی باغ دوڑ سنبھالیں اور امریکہ پہ انحصار کم کریں، کیونکہ امریکہ جو ہے اب اس لیول کی فائنینشیل اور ملٹری ڈپلائمنٹ بالخصوص لینڈ وارز میں دلچسپی نہیں رکھتا. تو اگر اس کانٹیکس کو دیکھا جائے تو دا ہول سعودی پاکستانی جو ڈیل ہے وہ میک سینس کرتی ہے. وہ جو ہے اٹ بیکم سیلف ایویڈنٹ. ہاں یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ ایک براڈر بیلنس آف پاور ہو جس میں اسرائیل بھی ہو، ترکی بھی ہو اور سعودی عرب بھی ہو. اب سعودی عرب کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے بیسکلی یو کم فارورڈ. تو دس از دا سعودیز کمنگ فارورڈ اینڈ دیر از نو وے. یہ بات میں اور پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ دیر از نو وے، کوئی ایسی اپنا کائنات نہیں ہے جس کے اندر امریکہ یا پاکستان کوئی اس پیمانے کا فیصلہ کرے اور امریکہ کو سے مشاورت نہ کرے. امریکہ سے مشاورت نہ ہو یا اس کے علم میں لائے بغیر یہ سب کچھ ہو. تو لیکن بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے، اور بھارت کی جانب سے جس قسم کے اب بیانات آ رہے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ آف کنسرن ہے. جو ہمارا معاہدہ ہے وہ اس سے خوش بھی نظر نہیں آتے. ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملات خراب ہو جائیں گے سعودی عربیہ سے بیکاز ہمارا دفاعی ایک پیکٹ ہو گیا ہے؟ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بیلنسنگ کرتی ہیں بائی ڈیفالٹ، مطلب یہ قدرتی عمل ہے. اگر پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا نا کہ اس کی خد و خال کیا ہے، ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ڈیل کا مطلب کیا ہے، پاکستان کی جانب سے کس قسم کی کمٹمنٹ آئے گی فوجی.
اور سعودی عرب سے کس قسم کی مالی اور انرجی کی جو ہے نا کمٹمنٹ آئے گی، کیونکہ یہی ہے نا لین دین، ٹریڈ کے ٹرمز یہی ہیں اس ڈیل کے مطابق. تو یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. تو یہ کہنا کہ بھارت جو ہے وہ، دیکھیں بھارت کو کنسرن ضرور ہوں گے، لیکن دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ. میں تو یوں کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آپریشنلائز کرنا ہے اس ڈیل کو، وہ ابھی سعودی اور پاکستانی حکام کے لیے بھی کلیئر نہیں ہے. مطلب یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ دے میک تھنگز اپ ایز دے گو along. یعنی وہ ان کے پاس پہلے سے کوئی اسکرپٹ جو ہے فائنلائز اسکرپٹ نہیں ہوتی. یہ کوئی مطلب مووی تو نہیں بن رہی نا جس میں آپ کے پاس مطلب ایوری تھنگ از کوریوگرافڈ. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کو جو ہے نا آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جب کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ اچھا یار یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے کرنا پڑے گا. رائٹ. سو آئی تھنک کہ وی جسٹ نیڈ ٹو ویٹ اینڈ سی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیل ہے کیا، واٹ از دس ڈیل آل اباؤٹ. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دیکھیں واٹ از دی موسٹ امیڈیٹ ایشو جو کہ سب کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کی جنگ بندی کے بعد وہاں کی سیکیورٹی کا رسپانسبلٹی کس کے ہاتھ آئے گی. کچھ عرصے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ کریں گے اپنی کارروائی، وہ سیکیورٹی کو سنبھالیں گے. لیکن ان کی جانب سے بھی، ان کے چیف آف سٹاف کی جانب سے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں کھل کے کہ وہ حکومت سے اختلاف کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم آکوپیشن کے حوالے سے وہ بہت مہنگا ہے اور ایک جو ہے بہت ہی مشکل انڈرٹیکنگ ہے آئی ڈی ایف کے لیے، بالخصوص کیونکہ مختلف فرنٹس پہ وہ لڑ رہے ہیں. صحیح. تو پھر رہ کون گیا؟ امریکہ تو فوجیں نہیں داخل کر رہا غزہ کے اندر، تو پھر کوئی عرب مسلم فورس ہوگی نا. تو آئی تھنک یہ جو پاکستانی سعودی ڈیل ہے اٹس سورٹ آف اٹس پریساجنگ، یعنی یہ بیسکلی از سیگوئنگ انٹو دیٹ. وہ زیادہ امیڈیٹ ہے. مجھے کوئی اور امیڈیٹ خطرہ نظر نہیں آ رہا ایران کی جانب. ایران از اے لانگ ٹرم پرابلم اینڈ دس ڈیل ڈز ایڈریس دیٹ. اور جو ہے سعودی بارڈرز ود جارڈن اینڈ یمن جو ہیں وہ فریجائل ہیں، لیکن وہ امیڈیٹ نہیں ہے. امیڈیٹ یہ ہے یعنی یہ جو غزہ کی جنگ بندی ہے، تو اس میں پھر جو ہے آئی تھنک دا بگ تھنگ ہیئر از دا پاکستانیز اینڈ دا سعودیز جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہوں گے اسرائیل کے ساتھ ان ٹرمز آف سیکیورنگ غزہ. اوکے، آل رائٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پاکستان میں عدلیہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں ذرا عدلیہ کے معاملات پر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی، اور یہ الگ الگ درخواست دائر کی گئی جس میں انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اقدامات کے حوالے سے اور جو پروسیجرز ہیں اس کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. جہانگیر جدون صاحب، یہ بڑی میں کہوں گی کہ بڑی پاورفل تصاویر تھی، وہ ویڈیوز جو شیئر بھی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان خود چل کر جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور الگ الگ دیتے ہیں. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ ان کو اعتراضات کیا ہیں، کیونکہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ انہی 5 جج صاحبان کو کیوں اعتراض ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب تک معاملات سیٹل کیوں نہیں ہو سکے. بہت شکریہ نادیہ. دیکھیں ججز جو ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے باہر سے لائے گئے ہیں ود دا کانسیپٹ آف دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. اس کی وجہ ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں، پہلے تو یہ چیف جسٹس دے تھے، ان کا کیس ابھی بھی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ایک بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ جی ان کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. پھر سینیرٹی کے لیے پریزیڈنٹ کو کیس بھیج دیا ہے، حالانکہ آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ انٹر سی سینیرٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈٹرمن کرے گا. وہ ہائی کورٹ کی انٹر سی سینیرٹی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ یہی چلا ہے، سارا قانون بھی یہی ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہوں گی. اب باہر سے آنے سے پھر ساری سینیرٹی ڈسٹرب ہوئی ہے. پھر انہوں نے آتے ہی پورا اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظام ایسے سنبھالا ہے کہ جتنے ایڈیشنل جج ہیں 1-2 اور یہ جو آئے ہوئے ٹرانسفر ہو کے تمام اختیارات ان کو دے دیے ہیں، اور یہ 5 جو جج جو ہیں ان کو عملی طور پہ نان فنکشنل کر دیا ہے کہ ایسے. حالانکہ یہ 5 جج جو ہیں ان کی کمپیٹنس پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی کوئی جج ایک سے بڑھ کر دوسرا جج جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، ایکسپیرینس بھی ہے
اور جو آئینی معاملات ہیں اسپیشلی کیونکہ ہائی کورٹ میں زیادہ آئینی معاملات جاتے ہیں ان کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو پھر اب وہ ان سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں فیڈریشن کے خلاف جو کیس آتا ہے تو وہ بھی ان کے پاس نہیں لگاتے, آئین کا معاملہ تو دور کا رہ گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. پھر دیکھیں ابرپٹلی انہوں نے اس دن, میں نے تو کتنے چینلوں پہ کہا جی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا جو ہے وہ اپروپریٹ اور بڑا پروفیشنلی مس کنڈکٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھی جج جو دوسری کورٹ میں کیس سن رہے ہیں تو ان کو کہا جی آپ کہ کورٹ جو ہے اس کے تمام اختیارات جو ہے وہ ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے, لے لیے ہیں. اچھا, آپ بات کر رہے ہیں جسٹس جہانگیری صاحب کی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جو ہے وہ شکایت ہے, وہ جعلی ڈگری کا مبینہ معاملات ہیں. لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ایڈوکیٹ ہیں داؤد صاحب, if I'm not mistaken, میاں داؤد, ان کی جانب سے ایک درخواست آتی ہے. وہ خود تو نہیں آتے اس کیس کے اندر, لیکن جو فیصلہ آتا ہے اس میں انہیں جوڈیشل ورک سے روک دیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کسی بھی جج کی اگر ریفرنس ہے تو اسے پھر کام سے روک دیا جائے؟ نہیں, یہ دیکھیں بالکل انلیگل ہے نا, یہ مینٹینیبل نہیں ہے یہ پٹیشن. یہی تو پھر میں نے آپ کو بتایا, آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جی کہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کی اس تاریخ کو 1 بجے کے بعد وہ ساری مجھے اس کی آڈیو ویڈیو دی جائے کہ وہاں پہ ایکچولی ورک کیا ہے اور آرڈر کس طرح پاس ہوا ہے. صحیح. اور جب آپ کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پینڈنگ ہے تو آپ جو ایک چیف جسٹس ہیں یا اس کی جو جوڈیشل پاور ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کی پاور زیادہ ہے دوسرے جج کی کم ہوتی ہے, وہ آل ایکول ہوتے ہیں, تمام جو ہے ججز ہوتے ہیں. صحیح. سوائے ایڈمنسٹریٹولی, کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی چیف جسٹس جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے. ادروائز جو جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں, جو آرڈر پاس کرنے ہیں, جو پٹیشنیں, ان پہ سیم پاور ہوتی ہیں. اوکے. اب کیس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے, وہاں پہ کروائی جو ہے وہ نہیں آگے چلا رہے, تو انہوں نے جو آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اوور رائٹ کر دیا, بائی پاس کر کے ایک آرڈر پاس کر دیا جی کہ آپ کو روک رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیں جتنے آگے ریفرنس پاس ہوئے ہیں, فائل ہوئے ہیں, شوکت صدیقی کے خلاف بڑا ریفرنس گیا, قاضی فائصہ کے خلاف ریفرنس گیا, مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس گیا, چودھری افتخار کے پاس. یہ تو سٹل جورسپروڈنس ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے تو اگر روکے تو سپریم جوڈیشل کونسل روکے, لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے ایز اے جج جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے جب تک فائنل ڈیسیژن نہیں ہوتا سپریم جوڈیشل کونسل کا. کیونکہ اگر آپ کمپلینٹ پہ ایک بندے کو کام سے روک دیں گے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ سال پڑی رہتی ہے, کوئی 2 سال پڑی رہتی ہے, تو کیا وہ سال اور 2 سال پھر جج کوئی کام نہیں کرے گا؟ اچھا, تو پھر آپ اس کو ٹھیک ہے, یہ تو پوائنٹ ٹیکن کی جو ماضی میں جو کچھ ہوا آپ اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. لیکن اب یہ جو 5 جج صاحبان کی جانب سے جنہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے, تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, are they going to now contest the case؟ یعنی یہ اپلیکیشن کا مطلب یہی ہے کہ انڈیویجولی یہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ان کا مقصد یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے ایک قسم کا ڈس فنکشنل یا نان فنکشنل کر دیا ہے کہ آپ جو ہے ہم جو جج ہیں ان کے پاس جو کیس ہیں وہ بھی نہیں لگاتے, کوئی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے, مطلب ان کی اپنی گریوینس ہیں کہ اب اگر ہم یا تو آئینی بینچ بنا دیں تو ایک آپ دیکھنا ایڈاک جج جو ابھی کنفرم بھی نہیں ہوئے 2 جج, سارا کام جو ہے ان کو دے رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس کی یہ ڈسکریشن جو ہے یا جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہیں وہ صحیح طرح جوڈیشلی یوز نہیں کر رہے. انہوں نے اپنا یہ مدعا جو ہے سپریم کورٹ کے اندر رکھا ہے. ایک تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جتنے اس کے پاس کیس ہیں ان کی اپیل ہے فوراً ڈیسائیڈ کریں. دوسرا, اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کا جو بھی کیس جاتا ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کر دیں تاکہ ونس فار آل پتہ چلے کہ جی ڈگری جعلی ہے, اصلی ہے. ویسے کوئی کہتے ہیں جی انویلڈ ہے, تو کہتے ہیں ڈگری انویلڈ ہے, جعلی کی تو بات ہی نہیں ہے کہ اس کا رول نمبر پتہ نہیں کسی اور کو ایشو ہوتا ہے, نام اوپر اور لکھا ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہے. اچھا, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو فل فور ڈیسائیڈ کرے تاکہ سارا ابہام جو ہے ختم ہوئے نا, بجائے اس کے کہ آپ ججوں کو کام کرنے سے روکتے ہیں, قانونی ذمہ داری جو ہے اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں. ریلیف آپ دیکھیں نا, پھر تو آپ کا جو 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تو یہ تھا کہ بظاہر طور پہ آپ کا مقصد تھا, اندر تو مقصد آپ کا یہ نہیں تھا کہ جی جتنے بھی مقدمات ہو گئے پائل اپ بہت زیادہ لاکھوں کے حساب سے وہ جلدی نپٹائیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو اب کام ہی ٹھپ ہوا ہے. کتنے عرصے سے جو ہے وہ جو کیس نپٹائے نہیں جا رہے. لیکن جہانگیر جیون صاحب جو دوسری سائڈ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ بیکمنگ آف اے جج کہ آپ خط لکھتے ہیں اور خط لکھنے کے بعد میڈیا میں پہلے لیک کرتے ہیں اور بعد میں کنسرن کو بھیجتے ہیں. اور اس طرح کے نہیں, 1 منٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو, اور میں یہ ان کی بات بتا رہی ہوں جن لوگوں سے میری بات ہوئی اور وہ بھی
آپ ہی کے سارے برادرز ہیں، سابق کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں، سابق اٹارنی جنرلز بھی رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں اس سے عدلیہ پر جو اعتماد ہے لوگوں کا اس کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ آپ کی بالکل بجا شکایتیں ہوں گی، لیکن آپ نے یہ گوش گزار کرنا ہے بقلم خود، نہ کہ میڈیا میں یا خطوط کے ذریعے آپ کریں۔ دیکھیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ایک اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہی 5 ججوں نے قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے آؤٹ سائڈ سے، انہوں نے خط لکھا تو ان کے خط پہ کوئی عمل ہونا چاہیے۔ پھر ان کے خط کے جواب میں تمام ہائی کورٹ سے کامنٹس مانگے گئے، تمام ہائی کورٹ سے قاضی کا انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس ٹھپ ہو گیا، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ابھی جو آنے والا چیف جسٹس ہے ان کے پاس یہ جج گئے، انہوں نے تو اپنی طرف سے عطل جو امکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوڈیشری کے اندر ہی معاملے کو سیٹل کیا جائے۔ دیکھیں ایک بندے کو اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی جوڈیشری ہائرارکی کے اندر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ اپنے جو سربراہ ہوتا ہے اس ادارے کا اس کو ہی جا کے کہیں گے نا، تو اس کو جب جا کے کہتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اس پہ کوئی عمل نہیں کرتے، تو ان کے حالات جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ اس لیے انہوں نے اب جو ہے بجائے ایڈمنسٹریٹو کے انہوں نے ایک جوڈیشل آپشن جو ہے وہ یوز کیا ہے، وہ جا کے اپنی پٹیشن فائل کر دی کہ یہ اب دیکھیں نا یہ obstruction of justice جو ہے ڈائریکٹ فنڈامنٹل رائٹ کو افیکٹ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔